नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन संस्करण में। और आज हम बात करने जा रहे हैं इस्लाम की तारीख, इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लाम के इतिहास के बारे में। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपके जाने पहचाने सचवाला जी। और आज हम स्वागत कर रहे हैं अपनी चैनल पर पहली बार एडम सीकर का। और साहिल बस थोड़ी देर में हमसे जुड़ने वाले हैं। तो सचवाला जी आपका स्वागत, एडम सीकर जी आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी धन्यवाद। तो मैं जो ये सवाल पूछने वाला हूँ आपसे, सचवाला जी आपसे आरंभ करता हूँ कि ये जो इस्लाम की तारीख हम पढ़ते हैं, और ख़ास तौर से जो हम पढ़ते हैं सीरतुल रसूलुल्लाह में, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखें, जितना कुछ मैंने, अच्छा साहिल भी जुड़ गए हैं। साहिल जी आपका भी स्वागत है, वेरी वेलकम। नमस्ते संजय जी। एक बार आपको फिर बता दूं हम क्या बात कर रहे हैं। हमने सचवाला जी से ये पूछा है कि जो सीरतुल रसूलुल्लाह में जो तारीख बताई गई है इस्लाम की, उसमें कितनी सच्चाई है? जी मैं ये कह रहा था, जितना कुछ मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा, जाना और समझा, मुझे तो यही लगता है कि जिस शख्स को मुसलमान अपना नबी समझते हैं या समझ बैठे हैं, उस शख्स की पैदाइश, उसका जन्म मक्का, जिसे आज अरबिया कहा जाता है, वहाँ नहीं हुआ जी। और इस्लाम की शुरुआत भी मक्का में नहीं हुई। और जिसे कुरान कहा जाता है, इस किताब का ज़ुहूर भी मक्का में नहीं हुआ। ये मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं जितना कुछ मैंने जाना और पढ़ा और गौर किया। अब रही बात वो सीरतुन नबी लिब्न हिशाम, जिसे इस्लामी तारीख यानी इस्लाम में एक कदीम तरीन या सबसे पहली अव्वलीन तारीख समझा गया, उस पर भी जब हम गौर करते हैं तो ये देखें कि अपने वक्त से यानी अपने वक्त के लगभग 200 से 250 साल के बाद ये लिखवाई जा रही है जी। ये ज़माना है अब्बासियों का, और ये उनकी ज़रूरत थी कि इस तरह की कोई चीज़ लिखवाई जाए। तो अब एक बात या एक किताब अपने वक्त के लगभग 250 साल के बाद लिखवाई जाए, तो क्या पता कौन जाने कि कब कहाँ पर क्या हुआ था। और ख़ास तौर पर जिसे हम 7वीं सदी ईसवी कहते हैं, वो ज़माना उस इलाके से जब आप जोड़ते हैं जहाँ पर इस्लाम की शुरुआत हुई, तो बिल्कुल आज भी वो बिल्कुल डार्क में है, पूरी तरह से अंधेरे में है। कोई चीज़ आपको उस ज़माने की नहीं मिलती। और तो और खुद कुरान जिसे कहा गया, वो भी 7वीं सदी ईस्वी का पूरी दुनिया में नहीं पाया जाता। ये है एक बुनियादी बात। तो अब देखें इस पर साहिल हैं और जो है आदम, ये क्या जोड़ते हैं। जी हाँ, तो मैं अब चलता हूँ आदम के पास। जैसा हम आजकल देख रहे हैं और बहुत सारे लोग ये सामने ला रहे हैं कि मक्का और मदीना दोनों में ही जितनी भी एक्सकेवेशंस किए गए हैं, जो खुदाइयाँ हुई हैं, जो आर्कियोलॉजिकल, उसमें जो कुछ भी कुरान में या सीरत में या हदीसों में लिखा हुआ है, वो उससे साबित नहीं होते हैं। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? जी थैंक यू सो वेरी मच संजय भाई। मक्का और मदीना की बात अगर सिंपल कर लें तो मक्का और मदीना के, मदीना इज व्हाट इज मदीना? मदीना का मतलब तो सिर्फ सिटी होता है ना, इट्स जस्ट सिटी। पहले तो इसका कुछ और नाम था, यासरब जिसको बोलते थे। एग्जैक्टली तो पुराना नाम इसका यसरब था। बाद में मदीना में सिटी क्या मतलब है सिटी का? नोबडी नोज। मक्का को बक्का के तौर पे भी लिखा गया कुरान के अंदर। कुरान कहता है बक्का, ठीक है, क्योंकि बक्का क्या बक्का इज मक्का बिकॉज मीम शब्द
عربک الفابیٹس میں موجود ہے. تو اللہ نے اسے با سے کیوں لیا؟ اگر پاکستان کو آپ پاکستان لکھتے ہیں کیونکہ پا لفظ جو ہے الفابیٹس آف عربک میں نہیں ہے تو دیٹ میک سینس. لیکن ماں میم کا لفظ عربک الفابیٹ میں ہے تو پھر مکہ کو بکہ کیوں لکھا گیا ہے؟ There is a big question on that. اس کا پورا نام بکہ تھا نہیں تھا. There is no historical evidence کے میپ کے اندر کسی جگہ پہ آپ کو بکہ ملا. اب آپ نے سوال رکھا تھا کہ ڈیڈ اسلام originated in Arab؟ عرب میں اوریجنیٹ ہوا. اس سوال کو تھوڑا چینج ہونا چاہیے تھا. ڈیڈ ساؤتھ عرب. اسلام، ہاں رائٹ، عرب میں سے ہی نکلا ہے. I have done 2 6 hours long videos on my English channel کہ جی اسلام کی کچھ چیزیں سیرت النبوی کے ذریعے پتہ لگتا ہے کہ نارتھ سے آئی ہیں اور کچھ چیزیں ایون ساؤتھ سے آئی ہیں. کیونکہ ساؤتھ میں آپ کے پاس جو ہاتھیوں کا اٹیک ہو رہا ہے وہ ساؤتھ سے ہی ہوا تھا، وہ نیچے ڈاؤن ساؤتھ سے نکلا تھا. ٹھیک ہے. اور جب آپ سب سے بڑی اسلامک ایکسیویشن میں جہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ قرآنک مٹیریل ملا ہے، حالانکہ وہ قرآن نہیں ہے، اس میں 20,000 سے زیادہ ڈفرنسز ہیں، پیپر کے اوپر پیپر لکھا ہوا ہے، پیپر کے اوپر ری رائٹنگ ہوئی ہے، پرانی رائٹنگ کو مٹایا گیا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، وہ ڈاؤن ساؤتھ سے نکلی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو جتنا بھی چیزیں ملتی ہیں وہ ملتی ہیں 80 سے 100 سال کے بعد، یا تو ڈاؤن ساؤتھ میں یا اپ نارتھ میں. تو سیمز لائک اٹ کہ کچھ عرصے کے بعد مڈل کے اندر آ کے کچھ لوگوں نے نارتھ اور ساؤتھ کی چیزیں پکڑ کے اس علاقے میں ایڈ کر کے ڈال دیں اور ایک نیا پیغمبر کریٹ کر دیا. سو دس از ہاؤ آئی ٹیک اٹ. مزید ڈیٹیل میں جب آپ پرابنگ کویشچن کرتے ہیں تو میں پھر آپ کو مزید بتاتا ہوں پلیز. جی اچھا سنجے جی، اگر جو ہے یہ اس کوشچن کو اگر آپ ایسا کریں، ڈیڈ اسلام اوریجنیٹ ان عربیہ کر دیں آپ، بجائے عرب کے عربیہ کر دیں. وہ نیچے تو وہی لکھا ہوا شاید جو ہے ہے ہاں ٹائٹل میں، شاید جو ہے یہ وہ جو ہے اوپر اس جو میں یہ جو ٹائپنگ ایرر ہو سکتی ہے. عربیہ ہاں کر دیں عربیہ ہونا چاہیے. تو زیادہ بہتر ہے. اور عربیہ سے مراد جو ہے پریزنٹ ڈے عربیہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یا پریزنٹ ڈے سعودیہ کہہ لیں سمجھو. یعنی ہمارا اصل سوال یہ ہے، ہم یہ سوال جی کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ جی لوگ جی سمجھ جائیں کہ اصل سوال کیا ہے. جی ساحل آپ کیا کہیں گے؟ ساحل جی آپ بتائیں آپ کا کیا ہے اس میں؟ انمیوٹ ہے کیا؟ اوکے، ہاں ہاں آواز آ رہی ہے نا میری سنجے جی؟ آواز آ رہی جی ہے. ہاں جی ہاں. دیکھیے میں ایکچولی ہسٹری میں میری اتنی نالج تو نہیں ہے اس، اور نہ جغرافیکل اس کا جتنا پہلو ہے اس میں مجھے اتنی نالج ہے، تو میں اس پہ بات نہیں کرتا ہوں جس میں میری نالج ہے. پر مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر آپ سیرت النبی اگر اٹھا لے یا قرآن اٹھا لے یا حدیثوں کو دیکھ لے تو جتنا نقصان اسلام کا حدیثوں نے نہیں کیا ہے، قرآن نے نہیں کیا ہے، اس سے بڑا نقصان جو ہے جو پوری سیرت لکھی گئی ہے، آپ ابن ہشام لے لے، تاریخ طبری لے لے، سیرت حلبیہ لے لے، تو اس میں جتنی باتیں بتائی گئی ہے رسول اللہ کو جو ایک ماڈل بنا کر پیش کیا گیا ہے، تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان اگر اس کو بنا کسی عقیدت کی پٹی سے اگر دیکھے اور کریٹیکلی انالائز کرے تو اس کو پتا چل جائے گا کہ اسلام بالکل ایک فیک مذہب ہے. یہ پورا گڑی ہوئی باتیں ہیں، سٹوری ہے، فیری ٹیلز ہے، اس میں اتنی ساری باتیں ہیں کہ جس کو خود مسلمان آج کی تاریخ میں امبیرسمنٹ فیل کر کے تاریخ اپنی خود کی لکھی ہوئی تاریخ، یعنی خود ان کے علماء نے جو تاریخیں لکھی ہے آج اس کا بھی انکار کر رہے ہیں. تو آپ سوچئے، حالانکہ یہ جو اس میں روایتیں لی گئی ہے یہ سب مسلمانوں سے ہی لی گئی ہے نا. اگر نان مسلم پرسپیکٹیو اس میں ایڈ ہوتا تو پھر رسول اللہ کا کیریکٹر کیا سامنے نکل کے آتا، اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. صرف مسلمانوں سے حدیث لی گئی ہے، اس کو بھی فلٹر کیا گیا ہے. اگر یہ غیر مسلم پرسپیکٹیو سے آتا تو رسول اللہ کا کیا کیریکٹر سامنے آتا، اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. تو ارریسپیکٹیو کہ وہ اوریجنلی رسول اللہ تھے نہیں تھے، لیکن جو چیزیں ہمارے پاس ہے، جو ہسٹری ہے، جو حدیثیں ہے، جو قرآن ہے، اس کے حساب سے بھی ہم بالکل اس کو پروو کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایک اچھے رول ماڈل نہیں ہو سکتے، اور یہ مذہب جو ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا، اور نہ یہ انسانیت کے لیے ہو سکتا ہے. جی میں سچ والا جی کی اور چلتا ہوں کہ اگر یہ کئی لوگوں نے اس کو پروف کیا ہے، کتابیں بہت ساری لکھی ہوئی ہیں، آپ سے بھی ایک بار بات ہوئی تھی، تو یہ جو
آپ نے چونکہ قرآن میں بہت ڈیپ اسٹڈی کی ہے، تو جو قرآن کی جو بھاشا ہے، جو لینگویج ہے اور جو اس کو لکھنے کا طریقہ ہے، وہ کیا 7th سینچری مکہ کا جو شیتر ہے اس سے میل کھاتا ہے، یا آپ کو اس میں کچھ اور ہی نظر آتا ہے؟ جی، اس سے میل تو نہیں کھاتا، مجھے تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے. جو آپ دا اولڈسٹ مینوسکرپٹ بھی جب آپ دیکھتے ہیں تو جسے پریزنٹ ڈے مکہ کہا گیا ہے، یہ وہاں سے کسی بھی طرح سے میل نہیں کھاتا، کیونکہ ایک ہر اسکرپٹ کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے. تو شروعات کی جو قرآن ہمیں آج جو ہے کہیں نظر آتی ہے تو وہ اس کا جو اسکرپٹ ہے وہ جو ہے یہ نہیں لگتا کہ جو ہے جسے آج ہم مکہ کہتے ہیں وہاں سے میچ ہوتا ہے، بلکہ ناردرن عربیہ سے جو ہے میچ ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات، خود قرآن کے اندر بھی جس طرح کے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ موجودہ مکہ، پریزنٹ ڈے مکہ کے بارے میں قرآن بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہیں اور ہی کا ذکر کر رہا ہے. کسی اور علاقے کی اس میں بات کی جا رہی ہے جس میں نہریں ہیں، جس میں انگور کے باغات ہیں، جس میں جو ہے انجیر ہیں، جس میں زیتون ہیں، یا پھر اور اس میں ہریالی ہیں، اور جس میں کھیتی باڑی ہو رہی ہے. تو ظاہر بات ہے پریزنٹ ڈے مکہ تو خیر آج اتنی ماڈرن جو ہے وہاں پر سب کچھ ہونے کے باوجود آج بھی وہاں پر جو ہے نہ تو گھاس پھوس اگائی جاتی ہے، نہ کھیتی باڑی ہو سکتی ہے، اور نہ انگور کے باغات ہیں، اور نہ وہاں پر کوئی نہریں ہیں، چشمے ہیں، جبکہ قرآن ان کی باتیں کر رہا ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا ظہور کسی اور علاقے میں ہوا. اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ نارتھ ویسٹرن عربیہ کی طرف، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ وہی علاقہ ہے. اب میں ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتا کہ کیا یہ واقعی پیٹرا ہے، تو میں ابھی پیٹرا کے بارے میں خاموش ہوں. میں ابھی جو ہے اس کو اس بار پیٹرا کا لفظ اپنی زبان پر نہیں لاتا. ہاں یہ ضرور مجھے لگتا ہے کہ اسی کے آس پاس کا کوئی علاقہ ضرور تھا، یہ جتنا میں سمجھ پایا ہوں. جی، جیسے بیکا ویلی ہے، جیسے آپ، ہاں بیکا ویلی بھی ہے، اور پھر جو ہے اور خود قرآن میں مکہ کا ورڈ آیا ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ بی بطنی مکہ آیا ہے، یعنی مکہ ویلی کے طور پر. لیکن سوال یہ ہے کہ مکہ سٹی کے طور پر نہیں آیا. اور دوسری بات، جب ہم آج پریزنٹ ڈے مکہ پر غور کرتے ہیں تو یہ کسی بھی اینگل سے نہ تو القریٰ ہے. القریٰ کہتے ہیں مدر آف دی سٹیز. قرآن کسی بھی مکہ، پریزنٹ ڈے مکہ کسی بھی اینگل سے القریٰ کہلائے جانے لائق نہیں ہے. کیونکہ جس وقت میں 1982 میں فرسٹ ٹائم جب میں مکہ گیا تو وہ جو ہے وہ گلیاں، وہ جو ہے علاقہ مجھے یاد ہے. مجھے خیر میں اس وقت تو بچہ تھا، 16 سال میری عمر تھی، لیکن آج میں جب غور کرتا ہوں تو یہ ابھی 40-45 سال پہلے جب مکہ کا یہ حال ہے، تو یعنی وہ زمانے میں آج سے چند صدیاں پہلے کیسا تھا ہوگا، جبکہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ مدر آف دی سٹیز، اور اس کو بلد الامین، یعنی پر جو ہے ہر طرح سے فصیلیں ہیں، ہر طرف سے جو ہے یہ اس کے اطراف میں قلعے ہیں. ارے بھائی یہ مکہ تو بالکل جو ہے اس میں نہ کوئی ڈھنگ کی سڑک ہے، نہ کوئی جو ہے دواخانہ ہے، اور نہ کوئی اسکول ہے، کوئی مدرسہ، کچھ بھی نہیں ہے. اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام القریٰ کہا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے قرآن نے اتنی جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اس شہر کے لیے بالکل نہیں کیے، وہ کوئی اور ہی جگہ ہے جتنا میں سمجھ پایا ہوں. جی جی ایڈم سیکر جی، آپ کا کیا وچار؟ جیسے دو باتیں یہاں پہ سیف اللہ جی نے رکھی اور بڑی امپورٹنٹ باتیں رکھی. قرآن کی عربک جو ہے وہ نیبتیزین ایرامیک عربک ہے موسٹلی جو ہمیں ملتی ہے. یہ جو عربک کی خاص نسل ہے یہ آپ کو صرف نارتھ آف عربیہ میں ہی ملے گی، نارتھ عرب میں ہی ملے گی. جو آپ کا سینٹرل عربیہ ہے یا ساؤتھ عربک ہے وہاں پہ آپ کو سابعیک عربک ملتی ہے. سو قرآنک عربک کو جو ہمارے لغت کے ایکسپرٹس نے، لسان العرب کے ایکسپرٹس نے کیٹیگرائزیشن کی ہے، تو جو ارلی قرآنک عربک ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ نیبتینین ایرامیک عربک ہے.
with that being said, ہمیں فیل ہوتا ہے کہ بہت سارا کچھ اوپر سے نارتھ سے اٹھایا گیا ہے، یا وہاں کہیں سے کچھ لکھا ہوا تھا کلام جس کو انہوں نے اٹھا کے چینج چونج کر کے اس کے اندر ایڈیشن اور سبسٹریکشن کی ہے. میں نے اپنی پچھلے ٹائم کے اندر بتایا تھا کہ کچھ چیزیں ہمیں ساؤتھ سے ملتی ہیں. ساؤتھ سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ سنا مینیوسکرپٹ، جو سب سے بڑے مینیوسکرپٹس آپ کو نکلے ہیں، جو کہ سب سے اولڈسٹ مینیوسکرپٹ کہلائے جاتے ہیں، وہ نیچے ساؤتھ میں سنا میں تھے. قرآن کے یمن اندر میں، جو جی ابھی یمن میں ہے، جی یمن بالکل کی کیپٹل. جی بالکل. قرآن کے اندر سر یمنی ہاتھیوں کا ذکر ہے، جو کہ سورہ فیل کے اندر ہے، جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھیوں نے اٹیک کیا تھا کعبہ کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے ابابیلیں بھیج کے میزائل اٹیکس کروائے تھے ابابیلوں سے پتھروں کے، اور سارے ہاتھیوں کو مار دیا تھا. These elephants cannot travel almost 800 kilometers in desert back at that time, 800 to 1200 depending کہ وہ کس رستے کو لیتے ہیں. اور کنویں سے کنویں تک ہاتھی ٹریول نہیں کر سکتا. کنویں کی ایک خاص، جو ہاتھوں سے ڈگ کیا ہوا کنواں ہوتا ہے، اس کا ایک خاص پر ڈے کا واٹر آؤٹ ٹیک ہوتا ہے. یو کین ناٹ ٹیک انلمیٹڈ واٹر آؤٹ آف دا ویل. ہاتھی کو 50 گیلن کے قریب پانی چاہیے ڈیلی کا پینے کے لیے، علاوہ اس کے جو اس نے اپنے اوپر گرانا ہے، کیونکہ وہ سویٹ نہیں کر سکتا. تو آل آف دیز تھنگس کمبائنڈ ہمیں یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ شاید کچھ چیزیں نیچے ساؤتھ سے لی گئی ہیں، کیونکہ ساؤتھ میں کسی جگہ پہ اٹیک ہوگا. ہمیں ہسٹری بتاتی ہے کہ ساؤتھ میں یہاں پہ یمن کے پاس ایک ابراہا تھا، واقعی تھا. ابراہا نے اٹیک کیا تھا، ہاں کیا تھا، لیکن اوپر مکہ میں نہیں کیا تھا. یہ ہسٹری یہ بتاتی ہے، نیچے ساؤتھ میں کیا تھا. وہاں پہ اسی لیے آپ کو سنا مینیوسکرپٹ مل رہا ہے، جو کہ کافی بڑا مینیوسکرپٹ ہے. لیکن اس سنا مینیوسکرپٹ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ بیک ٹیکسٹ جو ہے بلو لائٹ کے اندر، لیزر لائٹس کے اندر، آپ کو نظر آتا ہے بیک ٹیکسٹ کچھ ہو رہا ہے، فرنٹ ٹیکسٹ اوور لے کچھ ہو رہا ہے. آپ پیپر کو کاربن ڈیٹ کر سکتے ہیں، انک کو کاربن ڈیٹ نہیں کر سکتے. انک جانوروں اور پتوں سے بنتی تھی، اور وہ پرانی انک میں نئی انک ڈال دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے کاربن ڈیٹ پاسبل ہی نہیں ہے انک کا. لہٰذا آپ صرف پیپر کا کاربن ڈیٹ کر سکتے ہیں. پیپر جب ری یوز ہوا، اوور لے ٹیکسٹ کر دیا گیا، وہ اسلامک ٹیکسٹ آ گیا. پیپر کا کاربن ڈیٹ بہت اولڈ ہے، انک کا کاربن ڈیٹ وی ڈو ناٹ نو وین اٹ از ریٹن. اوور لے دوبارہ والا کب لکھا گیا، وی ڈو ناٹ نو. سو ریئلائز دس کہ کچھ ہمیں لگتا ہے کہ کچھ اس یہ محمد کی جو پوزیشن ہے، کہ جس جگہ پہ محمد کو ڈالا گیا ٹائم فریم میں، اس ٹائم فریم کے کوئی 70 سال کے بعد، تقریباً 70 سال کے بعد، ایک کلیکشن شروع ہوا، اور انہوں نے نارتھ اور ساؤتھ کی چیزوں کو ملا کے ایک نبی کو بیچ میں لا کے رکھ دیا. کیونکہ آپ نے کہا تھا سیرت النبی با ابن ہشام جو ہے وہ 833 کا بندہ ہے. اس نے ابن اسحاق کی سیرہ کو پکڑی، جو 705 میں پیدا ہوا، 766 میں مڑا. تو بیچ میں کسی ٹائم پہ اس نے لکھا ہوگا. ابن اسحاق کی سیرہ کسی کے پاس نہیں ہے. ابن ہشام نے ابن اسحاق کی سیرہ کو پکڑ کے موڈیفائی کیا، اس کو ریڈیوس کیا، ریڈریکٹ کیا، بقول اس نے اس کے اندر سے گندی چیزیں نکال دی، کیونکہ اسے کچھ چیزیں اتنی گندی لگ رہی تھی کہ پروفٹ کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر سکتا تھا. وہ نکالنے کے بعد اس نے فلٹر کر کے لکھی. قرآن کی جو پہلی کینن ہے وہ 652 میں بنائی گئی، اصولاً عثمانی قرآن، جو کہ کسی کے پاس نہیں ہے. There is not a single Uthmani Quran present as of now. آپ کو جو کمپلیٹ قرآن ملتا ہے وہ تقریباً 8ویں صدی کے آخر میں، 9ویں صدی کے سٹارٹ میں ملتا ہے. So when you look at all these things you realize کہ ہمارے پاس جو کلیکشن اور یہ تمام چیزیں ہیں، یہ سب بن رہی ہیں نارتھ اور ساؤتھ کو ملا کے، پش کر کے into one single combined book after a few hundred years of where they say کہ محمد was born. تو ایک ٹائم لائن اگر بنائیں، کبھی لمبا ٹائم اگر ہمارے پاس ہو، تو ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈرا کر سکتے ہیں. جی میں درشکوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سوال پوچھیں. اس سوال میں آپ کس سے پوچھنا چاہتے ہیں، سچوالا جی سے یا ایڈم سیکر سے یا ساحل سے، وہ یدی آپ لکھ دیں گے تو ہمیں سوال جلدی جلدی لینے میں آسانی رہے گی. جی ساحل جی آپ بتائیں. سنجے جی آج میں زیادہ سنوں گا، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ میرے اس کا ٹاپک نہیں ہے، تو میں زیادہ آج اس میں علم حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. اگر مجھے کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہوگا تو میں ہاتھ دکھا کے ایسا بتا دوں گا کہ ایڈ کرنا ہے. آپ سچوالا جی اور ایڈم سیکر سے اس بارے میں بات کریے. جی اب آتے ہیں ہم جو قرآن میں جن نبی کے بارے میں لکھا گیا ہے.
ان کی کیا ہسٹوریسٹی ہے, ان کی ایتہاسکتا کیا ہے قرآن کے مطابق اور سیرت النبی کے مطابق؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ میں بتا دوں, اور شاید بہت سے لوگوں کے لیے یہ بالکل ایک نئی انوکھی بات ہوگی, وہ یہ کہ قرآن میں جس نبی کو بتایا گیا ہے, پیش کیا گیا ہے, اس کا نام محمد نہیں ہے. محمد جو بتایا گیا ہے وہ تاریخ میں بتایا گیا ہے, وہ حدیث کے جو ہے کے ذخیرے میں, حدیث کے بھنڈار میں بتایا گیا ہے. قرآن میں جس نبی کو پیش کیا گیا اس کا نام محمد نہیں ہے. قرآن میں 4 بار لفظ محمد جو آیا ہے وہ اس طرح سے آیا ہے جیسے محمد جو بھی تھا یا جس کسی کا بھی ٹائٹل تھا وہ گزر چکا اور قرآن بعد میں لکھا گیا. اس طرح سے محمد کے بارے میں قرآن کا لکھنے والا ہمیں بتاتا ہے. لیکن قرآن کا ایک پریزنٹ نبی ضرور ہے, لیکن اس کا نام قرآن کا لکھنے والا نہیں بتاتا. اب یہ جس طرح سے دنیا میں مشہور ہو گیا پروفٹ محمد, ٹھیک ہے, یہ جو ہے حدیث کے سہارے پر ہوا ہے. قرآن میں جس نبی کو پیش کیا گیا اس کا نام محمد نہیں ہے. یہ بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پوری جو ہے میں یہ پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں. ایک پوری سورت ہے سورت المحمد. جی, سورت محمد ہے تو سورت جو ہے چونٹی نام کی بھی ایک سورت ہے, ابراہیم کی بھی سورت ہے, اس سے کیا ہوگا؟ اچھا نہیں سچلا جی, تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں آپ کہ محمد کا لفظی مطلب کیا تھا کہ پتہ لگے سب لوگوں کو. محمد کا لفظی مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے سنجے بھائی. سو لک ایٹ محمد ایز دی ٹرانسلیشن آف محمد. تو سچولا جی آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو 4 مرتبہ لفظ محمد لکھا گیا ہے نا, لیٹس یوز دیٹ ایز اے ٹائٹل جس کی تعریف کی جائے. ہو از دیٹ پرسن؟ آپ سنجے بھائی یہ بتائیے. اچھا, محمد کو حدیثوں کے اندر ابن قاسم کیوں کہا گیا ہے, قتم کے نام سے کیوں بلایا گیا ہے؟ ٹھیک ہے, سو یو نیڈ ٹو ریئلائز کہ اب آپ دیکھیں میں آج تک جو اپنے اردو ہندی چینل کے اوپر ایڈم سیکر اردو اور ایڈم سیکر لائیو جو باتیں کرتا ہوں وہ قرآن اور حدیث کے ٹیکسٹ کے اندر سے کرتا ہوں. آج ہم جو ہے نا باہر سے دیکھ رہے ہیں, تو آج کا پورا اسٹریم ہی بہت ڈفرنٹ ہے. سو پیپل ہیز ٹو ریئلائز دیٹ ناؤ ٹوڈے وی آر لوکنگ ایٹ Quran and Ahadith and the history of Islam from the outsider. So outsider perspective سے اگر آپ دیکھیں, what does محمد means? حمد سے نکلا نا, محمد جس کی حمد کی جائے, جس کی تعریف کی جائے. دیکھیں اب وہ کون ہے, آپ کا کوشچن یہ تھا کہ اس کو فائنڈ کریں وہ کون ہے, یہ کوشچن تھا. تو جیسے ہی آپ نے کہا نا کہ قرآن میں محمد کے نام سے ایک سورت ہے, تو سر پھر تو آپ نے اپنے کوشچن کو ہی الٹا کر دیا, خراب کر دیا. یہی میں تو جاننا چاہتا ہوں, میں تو مجھے پتا تھوڑی ہے, میں تو آپ لوگوں سے جان رہا ہوں کہ یہ اس میں سورت محمد لکھی ہوئی ہے, اور یہ بھی ہے کہ صاحب کہ محمد کوئی ویکتی نہیں ہے, محمد کوئی ٹائٹل ہے. آپ نے پھر اسے پریزنٹ میں ڈال دیا. اب بھی سچ بات, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, ویسٹرن اسکالرز آج کل کہہ رہے ہیں کہ صاحب کہ جو محمد نام کے جو ویکتی ہیں وہ دمشق میں پائے جاتے تھے اور ان کو امپلانٹ کر دیا گیا قرآن میں. تو میں اس بارے میں جاننا چاہتا ہوں. ونس اگین سنجے بھائی دیکھیں, 2 چیزیں آپ نے پھر مس کر دیں. پہلے آپ نے قرآن کی سورت جو سچولا جی بھی آپ کو بتا رہے تھے آیت, یہ پاسٹ ٹینس میں ہے, ماں کانا کا ذخیفہ ہے, سیم آیت کے اندر جو بھی آپ بول رہے ہیں. سچولا جی بہت اچھے طریقے سے اس کو بتا سکیں گے آپ کو. میں سچولا جی جو ہے نا وہ عربی زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن جو آپ دوسرے دمشق والے محمد کی بات کریں, اس کا بھی اصل نام کچھ اور ہے. They will tell you the real name of that person. مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن اس کا اصل نام ہے محمد. is a title. You need to realize that. ایک ٹائٹل ہے. انڈیا میں بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جن کا اصل نام کچھ اور ہوگا, لیکن ان کو ٹائٹل دے دیا ہوگا انڈیا نے سم تھنگ ایلس. فار ایگزامپل میں پاکستانی بندے کی بات کر سکتا ہوں, محمد علی نام تھا, جناح ٹائٹل ہے, رائٹ. So once again there are certain things which are titles which can be given to many other people, right? 10 لوگوں کو دیا جا سکتا ہے وہ ٹائٹل. So اصل نام and title are 2 entirely different things. سچلا جی پلیز آپ ذرا زیادہ ایکسپلین کر سکتے ہیں قرآن کی اس آیت کو جو ابھی سنجے صاحب نے بولی ہے. اچھا, ایک اور بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں, وہ یہ لنگوسٹکلی اگر دیکھا جائے یا گرامیٹیکلی
تو محمد جو ورڈ ہے یہ اصل میں اس کا معنی ہے وہ جس کی تعریف کی گئی، وہ جس کی تعریف کی گئی یا وہ جس کی تعریف کی جاتی ہے. اچھا، یہ دونوں میننگ کو اگر آپ سامنے رکھیں اور پھر قرآن کی ان آیتوں کو رکھیں، یہ سب سے پہلی آیت یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ رب العالمین کی. تو جب اللہ رب العالمین کی تعریفیں ہوتی ہیں تو تعریف کی گئی یا کی جاتی ہے تو اللہ ہی اصل میں محمد ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں گرامیٹیکل بات کر رہا ہوں. اچھا، اگر کسی شخص گنگادھری شکتیمان ہے. سچوالا جی گنگادھری شکتیمان ہے. گنگادھری شکتیمان ہے، جی ہاں. اچھا اصل میں اب اگر اس میں آپ کو بتاؤں اس کا ایگزامپل، میں آپ کو مہا بھارت کی اور بھگوان کرشن کی جو اسٹوریز ہیں اس میں واسودیو نام سے کئی لوگ ہیں. اچھا، تو ایک تو واسودیو کرشن ہے، اس کے علاوہ بھی کئی واسودیو ہیں. یا جیسے جن کو بھیشم کہا گیا ہے ان کا اصلی نام دیوورت ہے. تو آپ لگ بھگ اسی پرکار کی مجھے بات بتا رہے ہیں. جی اچھا، اگر یہ ہے یہ یعنی کسی انسان کی طرف اگر اس کو جوڑا جائے گا تو محمد نہیں بلکہ محمد ہونا چاہیے. محمد کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو تعریف بیان کرتا ہے. تعریف بیان کرنے والے کو محمد کہیں گے اور جس کی تعریف کی جائے وہ محمد ہے. تو اس معنی میں اگر دیکھا جائے تو اللہ بھی محمد ہے. اوکے، اچھا، اس معنی میں اگر دیکھا جائے تو اللہ بھی محمد ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق ساری تعریفیں کس کی ہیں، کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے اگر آپ جس طرح سے میں نے کہا کہ محمد جس کسی کا بھی ٹائٹل ہے وہ گزر چکا اور قرآن بعد میں لکھا گیا. قرآن کا لکھنے والا محمد کو ایگزیکٹلی اس طرح سے پیش کر رہا ہے جیسے کہ وہ گزر چکا ہے اور اس کے بارے میں قرآن کا لکھنے والا ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے. یہ دوسری بات ہوگی. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن سے بھی پہلے ہمیں ایک چیز ملتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ. ڈوم آف دی راک کا اگر جو کوئی مطالعہ کرے بالکل نیوٹرل جو ہے وے میں تو وہ یہ ضرور پائے گا کہ وہاں پر محمد کا ورڈ کم سے کم 6 بار آیا ہے. پوری راک کے اندر جو ہے جو انسکرپشن ہے اس میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یعنی ڈوم کے اندر جو لکھا ہے اس لکھت میں، تو وہ لکھت ایکسپرٹ بتاتے ہیں کہ یہ 7 سنچری سے پہلے کی ہے. یہ 7 سنچری کی تو یہودیوں کی ہے. اب یہ نہیں یہودیوں کی نہیں بلکہ جو ہے خیر وہ ڈوم آف دی راک تو خیر بہت پہلے سے چلا ہے، لیکن یہ جو لکھت ہے یہ جو ہے یہ جو رائٹنگ ہے یہ 7 سنچری کی ہے. تو یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ہے عبد الملک بن مروان جو ہے اس نے لکھوائی تھی. تو اس میں جو محمد ورڈ جو ریپیٹ ہوا ہے 6 بار وہ کس سینس میں آ رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کے لیے یہ ورڈ یوز ہو رہا ہے. تو اس معنی میں یہ ورڈ وہ اچھا یہ ڈوم آف دی راک کی یہ لکھت قرآن سے پہلے کی ہے. قرآن سے پہلے کی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ اس میں جتنی کچھ بھی جو ہے اس میں رائٹنگ ہے، جتنی عبارت ہے وہ قرآن سے ملتی جلتی ضرور ہے لیکن ایگزیکٹ قرآن کی عبارت نہیں ہے. بلکہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قرآن کے لکھنے والے نے کچھ چیزیں وہاں سے بھی لی ہیں. یعنی یہ عبارت قرآن سے پہلے کی ہے اور قرآن بعد میں لکھا گیا. اچھا، اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اس ڈوم آف دی راک کے علاوہ دنیا میں قرآن کی لکھت میں جو ہے جتنی بھی آپ کو اس طرح کے مونومنٹس ملیں گے ان سب میں ایگزیکٹلی وہی سب کچھ ہے جو قرآن میں ہے، سوائے اس اکیلے ڈوم آف دی راک کے. کیونکہ قرآن کے آ جانے کے بعد میں کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر اس میں ایک لفظ کو بھی ادھر ادھر کرے، لیکن یہ لفظوں کی الٹ پھیر ڈوم آف دی راک کے اندر ہے. یہ بات صاف بتاتی ہے کہ یہ قرآن سے پہلے کی عبارت ہے.
اور جی اس میں جو محمد کا ورڈ ریپیٹ ہوا ہے وہ ایگزیکٹلی عیسیٰ ابن مریم کے لیے آیا ہے. یہ بات ہے جی. اچھا یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ عیسیٰ کو بھی محمد کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب پھر ہاں اصل اور میں بھی عیسیٰ ہی محمد ہے. جی ہاں جی ہاں. مگر اب کیا ہے، ہو سکتا ہے بہت سے مسلمان بھائیوں کو میری یہ بات بالکل ہضم نہیں ہوگی، وہ ان کو جو ہے الٹی ہو جائے گی. مگر اب یہ جو سچائی ہے وہ ہے. جو کچھ میں نے دیکھا ہے، جتنا غور کیا ہے، میں اپنی یہ بات لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں جی. اب ہم آتے ہیں اس کی جو لکھاوٹ ہے اس پہ ایڈم سیکر جی. یہ بھی سننے میں آتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو اسکرپٹ جس میں یہ لکھی گئی ہے وہ اسکرپٹ بھی اس وقت مکہ میں موجود نہیں تھا، اور بلکہ یہ جو اسکرپٹ ہے وہ پوری طرح سے جو آپ کی سیریاک لینگویج ہے، اور سیریاک اسکرپٹ ہے، یا جو ایرامیک سے نکالا ہوا ہے، وہ اس حساب سے لکھا ہوا ہے. جی سر، جیسا کہ میں نے اپنے شروع کی اوپننگ میں بتایا تھا کہ جو قرآنک عربک ہے وہ سی بی آئی عربک لینگویج ہے، اور سوری جو قرآنک لینگویج ہے وہ نیبتین عربک لینگویج ہے، اور جو عربک لینگویج ہمیں ملتی ہے ساؤتھ کے اندر وہ سیبیک عربک لینگویج ہے. تو یہ چیز تو پہلے ہی میں نے بالکل ایبسلیوٹلی کلیئر کر دی تھی. اچھا، یہ جو ہمارے فیصل اللہ جی میں بول رہے ہیں لینگویج کے بجائے اسکرپٹ کی بات زیادہ کر رہا ہوں اس وقت. اسکرپٹ اینڈ لینگویج، چلے اسکرپٹ بھی ویسے ہی ہے بیسیکلی ان ادر ورڈز، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں شدہ مدہ اور زیر زبر پیش ڈاٹس اور اس طریقے سے جو لکھے گئے ارلی اسکرپچرز ہمیں نظر آتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں. اور جو ڈوم آف دا راک ہے، دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ سچ والا جی نے اٹھایا ہے. مجھے اس کے اوپر ذرا زیادہ بولنا ہے اس وقت، بیکاز ابن مروان نے کہا یہ جاتا ہے، جو کہ 647 کی برتھ ہے اس کی، اور اس نے ڈوم آف دا راک کے اوپر سے پہلے جب کام کیے، دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ محمد صاحب نے ایک عیسیٰ کا کریکٹر، سوری محمد صاحب نے نہیں، قرآن میں ایک عیسیٰ کا کریکٹر ہے. ٹھیک ہے، وہ جو عیسیٰ کا کریکٹر ہے، میں نے سچ والا جی کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا، وہاں پہ سابعین کی ایک کتاب ان کو دکھائی تھی، اور وہ ہم نے جب پڑھائی تھی، ایک سابعین ایک اور موومنٹ ہے جو کہ جان دا بیپٹسٹ ایک کریکٹر ہے، اس کو فالو کرنے والے لوگ ہیں جو کہ اصل میں مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں. عیسیٰ کو مسیح کہا گیا اسلام کے اندر. عیسیٰ ایک علیحدہ نام ہے جو کہ آپ کو ہسٹری میں کہیں پہ نہیں ملتا، لیکن وہ عیسیٰ از دا سیم مسیح. جان دا بیپٹسٹ کو فالو کرنے والے کچھ لوگ تھے جن کو سابعین کہا جاتا ہے، اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں. ان کی ایک کتاب ہے کنز ربا، اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کتاب میں سے کچھ چیزیں نکالی گئی ہوئی ہیں. اگر ہم ڈوم آف دا راک کی جو رائٹنگز ہیں اس کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ وہ کنزا ربا والی رائٹنگز ہیں. ونس اگین قرآن کو بھی اگر آپ دیکھیں فرام اے ہائر پکچر، ایک دوربین سے ایک ذرا باہر بیٹھ کے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن کی میجورٹی باتیں آپ کو کنزا ربا سے نکالی ہوئی نظر آئیں گی. فار ایگزامپل، میں نے سچ والا جی سے ایک بڑی انپورٹنٹ چیز دکھائی تھی اس ٹائم پہ، کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن اللہ نے فوراً کہا اے ابلیس تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو؟ لیکن ابلیس تو فرشتہ ہے ہی نہیں، وہ تو ایک جن ہے جو کہ اسموک لیس فائر سے بنا ہے، ایک ایسی آگ سے جس میں دھواں نہیں نکلتا. اچھا، اب ہمارے بہت سارے لوگوں کے کویشچن تھے کہ بھائی جب اللہ نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو جن کو تو کہا ہی نہیں. میں ایک کلاس میں کھڑے ہو کے کہوں تمام لڑکیاں کھڑی ہو جائیں اور اس کلاس کے اندر 2 لڑکے ہوں وہ کھڑے نہیں ہوں، تو کیا میں ان لڑکوں کو سزا دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا. میں نے لڑکوں کو کہا ہی نہیں کھڑے ہو، میں نے کہا تمام لڑکیاں کھڑی ہو جاؤ. لیکن اگر ہم کنزا ربا کے اندر دیکھیں تو کنزا ربا بتاتی ہے کہ نوری فرشتے بھی ہوتے ہیں اور ناری فرشتے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ آگ کے فرشتے بھی ہوتے ہیں. سو کنزا ربا کے اندر فرشتے 2 طرح کے ہیں، کچھ وہ فرشتے جو نور سے بنے ہیں، کیونکہ اللہ میاں کے سارے فرشتے نور سے بنے ہیں، اور کچھ فرشتے آگ سے بنے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو اگر ہم قرآن کے کچھ مخصوص ٹیکسٹ کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ سابعین کی کتاب سے نکلے ہیں جو کہ کسی مسیح کا ویٹ کر رہے تھے، جس کو قرآن نے لفظ عیسیٰ سے ظاہر کر دیا ہے. عیسیٰ جو ہے وہ وہی والا مسیح ہے،
اور سابعین اس کا ویٹ کر رہے تھے. محمد لیٹر آن آیا, اس نے 2 ٹیکسٹ کو مکس کیا, عیسیٰ کو پیدا بھی کروا دیا, سابعین کی ٹیکسٹ میں سے بھی چیزیں لے لی. اور پھر ہم اگر مزید ابھی آگے چلیں گے ساؤتھ والی سائڈ پہ جیسے ہی آپ آئیں گے نا, پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ زوراسٹرین ریلیجن کے اندر سے بھی اسلام نے بہت ساری چیزیں لی ہیں, آگ پرست ریلیجن کے اندر سے. ان کے اوپر بھی میں نے کئی ویڈیوز کی ہوئی ہیں کہ جو زوراسٹرین ریلیجن میں سے اسلام نے اتنا کچھ لیا جس کی انتہا کوئی نہیں. سو آئی کین ناٹ سے کہ سارا کچھ نارتھ سے ہے. آئی ہیو ٹو کنکلوڈ کہ قرآن کا کچھ حصہ نارتھ سے ہے اور کچھ حصہ ساؤتھ سے ہے. What do you think, سنجے بھائی؟ جی جی آپ جی ہاں بالکل لیکن صحیح ہے. آپ قرآن اصل میں ایک کھچڑی ہے جو ادھر ادھر سے چیزیں, کہیں سے دال لی گئی, کہیں سے چاول, کہیں سے جو ہے پیاز لی گئی, کہیں سے ادرک لہسن لے کر جو ہے سب گل ملا کر جو ہے اس کو, اس کا نام قرآن رکھ دیا گیا. اسے یہ اصل میں قرآن دیکھا جائے تو کھچڑی ہے. تو جہاں جہاں سے 2 چیز مل سکتی تھی سب اس میں ڈال کر وہ اس کو نام جو ہے آج اس کا قرآن رکھا گیا ہے. جی اور کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ میں پوچھ رہا تھا کہ حدیثوں کے بارے میں, کہ یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ آپ کی زیادہ تر جو ہے وہ اس ایریا سے آتی ہیں جس کو سسینین امپائر جہاں پہ ہوا کرتی تھی, یہ نشاپور سے, بخارا سے. یہ ساری حدیثیں جو ہیں یہ عربیہ سے اتنی دور کیوں لکھی گئیں, اور اس کا کیا اسلام کی تاریخ پر اس کا کیا سگنیفیکنس ہے؟ نہیں, آپ ہی کے سوال میں آپ کا جواب موجود ہے. یہ عربیہ سے دور کیوں لکھی گئی, اس لیے اس کا تعلق عربیہ سے ہے ہی نہیں. بھائی ابن ہشام سچوالا جی, جی جی جناب, سچوالا جی, میرے خیال سے امام مالک کو چھوڑ کر کوئی بھی آپ کو مکہ مدینہ والا کوئی بھی محدث نہیں ملے گا. اور مالک موطا آپ کے پاس موجود نہیں ہے اس وقت. اچھا بلکہ ساحل بھائی یہ بھی تو بات ہے نا, مالک موطا آپ کے پاس ہے ہی نہیں. جی ہاں آدم, ایک بات یہ بھی ہے کہ جسے امام مالک کہا گیا ہے وہ یعنی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک فرضی شخص ہے. موطا جو ہے اصل میں یہ بہت بعد میں لکھی گئی اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بہت پہلے کی ہے. صرف یہ دکھانے کے لیے ایگزیکٹلی بات یہی ہے. اور جو ہے جسے تاریخ ابن اسحاق کہا جاتا ہے یہ بھی بعد میں لکھی گئی اور اس کو بتایا گیا کہ یہ پہلے کی ہے, کیونکہ ابن ہشام نے جو کچھ مواد جو ہے پیش کیا ہے عباسیوں کی زیر نگرانی, تو اب اس سے کوئی پوچھے کہ بھئی آخر یہ ساری باتیں تو 250 سال کے بعد تو پیدا ہوا, بھئی یہ ساری باتیں تو کہاں سے لایا, تو وہ صرف اپنی باتوں کو یعنی یوں سمجھیے کہ سچ ثابت کرنے کے لیے اس نے 2-3 لوگوں کو جو ہے گھڑے ہیں, 2-3 لوگوں کے نام بتائے گئے ہیں کہ ہم نے اس سے لیا, پھر اس فلاں نے فلاں سے لیا. اس طرح سے بیچ میں ایک جو ہے وہ واقدی کا نام بھی آتا ہے, واقدی جو ہے ابن اسحاق کا نام لیتا ہے, لیکن یہ دونوں بھی واقدی ہو یا ابن اسحاق یہ بھی فرضی نام ہے. اچھا ایک اور بات یہاں میں بتاتا چلوں, جسے سیرت النبی لابن ہشام کہا گیا, یعنی سب سے پہلی تاریخ. اب آپ دیکھیے کہ اسلام جسے کہا گیا وہ 3 کتابوں پر نربھر ہے, 3 اہم کتابیں مانی جاتی ہیں. ایک ہے تاریخ طبری, جس کو آپ جو ہے یعنی امام ابن جریر طبری کہتے ہیں, وہ مفسر ہیں, پہلے قرآن کے مفسر سمجھ لیں. یہ طبری ہو یا جو ہے ابن ہشام ہو یا جو ہے بخاری, یہ تینوں کتابیں جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے, یہ آج دنیا میں یہ اصلی حالت میں نہیں ہے. کوئی بھی کتاب اوریجنل نہیں ہے, بلکہ دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ پائی جاتی ہیں وہ ان کے چربوں کے چربے ہیں. اوریجنل نہ تو بخاری ہے, اوریجنل نہ تو یعنی تو جو ہے تاریخ ابن ہشام ہے, اور نہ تفسیر طبری ہے. یہ تینوں کتابیں بھی اوریجنل نہیں ہے پوری دنیا میں. یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے. جی ایڈ کرنا چاہوں گا. جی یہ جو ابھی سچلا جی آپ نے بات کی ہے, یہ میں کوئی پتہ نہیں 50 دفعہ گھسیٹ کے سب کو سمجھا چکا ہوں. بخاری جی کا اصل بخاری ہے ہی نہیں کسی کے پاس. What did بخاری really wrote? We don't know. وہ نہیں ہے. اچھا موطا مالک کے اوپر میں یہ بول رہا تھا کہ موطا مالک جو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ نزدیک ترین ہے, موطا مالک کو میجورٹی آف دا مسلمس تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں سے مانیں گے, کیونکہ موطا مالک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مالک نے بہت ساری حدیثوں کو, اپنی حدیثوں کو بعد میں کینسل کر دیا. کہاں پہ کیا, کس نے کہا کیا؟
200 سال کے بعد کسی نے کہا کہ کیا جی اوکے ویئر از دا اوریجنل رائٹنگ آف مالک یو ڈونٹ ہیو دیٹ ایگزیکٹلی اچھا بخاری جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری ہے کیونکہ بخاری کے بغیر آپ اسلام کو پورا کر ہی نہیں سکتے قرآن میں تو لکھا ہی کچھ نہیں ہوا 6000 آیتیں ہیں اس میں سے 20% ریپیٹیشن ہے اس 20% ریپیٹیشن کے بعد 80% آیتوں میں سے 40% آپ کے پاس پرانے قصے ہیں پرانے قصوں کو آپ نکال لیں ریپیٹیشن کو آپ نکال لیں آپ کا 40% رہ گیا اس 40% کے اندر آپ کے پاس رہ کے لڑائیاں کیسے کرنی ہے کس کس کو مارنا ہے اور کس کس کو نہیں مارنا آپ کے پاس صرف 10% آیتیں رہ جاتی ہیں جس کے اندر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اسلام میں رہنا کس طریقے سے ہے اور اس رہنا کس طریقے کے اندر آپ کے پولیٹیکل انفلوئنس اور پولیٹیکل چیزیں بھی سب بیچ میں آ جائیں تو آپ کے پاس تقریباً 2 سے 3% چیزیں رہ جاتی ہیں جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ایز اے مسلم آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے اپنی والی یعنی کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج اور اللہ میاں کے سامنے کس طریقے سے سجود کرنا ہے اور وغیرہ وغیرہ تو یہ اتنا کم لائنیں ہیں کہ آپ کے پاس امب بھی نہیں ہے بیسیکلی ان ریالٹی تو وہ مکمل فروٹ باسکٹ بنانے کے لیے خالی امب لینے کی بجائے آپ کو حدیثوں کی ضرورت ہے تاکہ جی نماز کیسے پڑھنی ہے روزے کی شرائط کیا ہیں وضو کی شرائط کیا ہیں فرائض کیا ہیں سنتیں کیا ہیں سو آپ کو حدیثوں کی ضرورت تھی سو وٹ آئی تھنک از ٹھیک ہے اب ناؤ آئی ایم گیونگ یو پرسنل اوپینین کہ یہ حدیثوں کی کتابیں اسلام میں جو اسپرچل چیزوں میں کمی تھی بہت ڈھیر ساری کیونکہ اسلام ایک پولیٹیکل انفلوئنس سے پیدا ہوا ان کو پورا کرنے کے لیے یہ حدیثیں تفسیریں اور یہ آپ کی سیرات لکھی گئیں تاکہ وہ جو چیزیں قرآن کے اندر ہرگز نہیں ہیں ان کو مکمل کیا جا سکے اور کمپلیٹ پکچر دی جا سکے اب اس پکچر کو دینے میں شروع میں جب کچھ لکھا جاتا ہے نا سر تو اس میں غلطیاں ہوتی ہیں اس میں مسئلے ہوتے ہیں جب لوگ اسے کرنا شروع کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے اس میں مسئلے ہیں ان مسئلوں کو صحیح کرنے کے لیے اوریجنلز کو ختم کر دیا گیا جلا دیا گیا برباد کر دیا گیا اور پھر ان کی کاپیز بنائی گئیں ان کو فکس کر کے وہ کاپیز ہمارے پاس ہیں صحیح بخاری کی کاپی ہے اصل صحیح بخاری نہیں ہے اور کاپی میں کیا کچھ مسنگ ہے وی ڈو ناٹ نو قرآن کی بھی کاپیز کی کاپیز کی کاپیز ہیں اوریجنل نہیں ہے وی ڈو ناٹ نو see that's what the reality of Islam is it's a fake religion based on fake information and nobody has nothing true about it آپ اس میں سوچئے کہ اتنا پرفیکٹ 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 کا جو نعرہ یہ لوگ بولتے رہتے ہیں کوئی بھی چیز کا اصل نسخہ ہے ہی نہیں ان کے پاس نہ قرآن کا ہے اور جیسے ایڈم نے بتایا نہ صحیح بخاری کا ہے نہ ابن اسحام کا ہے نہ اشاق کا ہے نہ طبری کا ہے تو بھائی ہے کیا پھر تمہارے پاس اوریجنلٹی تمہارے اندر ہے ہی نہیں سب کاپی ہے اس سے بھی کاپی کتاب بھی کاپی جی 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 اب ہم پہ چل رہا ہے کھیل مجھے لگتا ہے اب مجھے جو ہے وہ سوالوں پہ جانا پڑے گا تو وہ ہم سوالات لے لیتے ہیں لوگوں سے ایک بار پھر سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہم سوال آپ نے بہت سارے پوچھے ہیں لیکن جو سوال آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں ہم وہی لیں گے اور جو ریلیٹڈ نہیں ہیں وہ ہم چھوڑ دیں گے تو اس لیے آپ کو سوال پوچھنے ہیں تو ریلیٹڈ ہی پوچھیے جو ریلیٹڈ نہیں ہوگا وہ ہم نہیں لے پائیں گے ایک بار پھر سے آپ سے سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے سامنے جو گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سب کی بھی اپنی اپنی چینل ہے سچ والا جی کی چینل ہے ایڈم سیکر کی 2 چینل ہیں اردو میں بھی انگلش میں ساحل بھائی کی بھی خود کی چینل ہے اور آپ ان سب کو بھی سبسکرائب کریں آئیے سوالوں پر مونا اگروال جی پوچھ رہی ہیں ویلکم ایڈم ہیئر ایک دین کی دعوت ود دس گینگ نیرج طفیل جی آن لائٹر نوٹ ایڈم کو آج صاف زبان رہنا پڑے گا ایڈم کو ایسی پریکٹس کی بہت ضرورت ہے ٹیکنیکلی بیٹنگ ایڈم از امپاسبل ہیوج رسپیکٹ چلیے تو یہ تعریف ہے ایڈم کی یہ ایڈم کی پریکٹس ہوتے جا رہی ہے ایکچولی صاف ستھری بات کرنے کی پریکٹس ہوتے جا رہی ہے ایڈم کی آج کل نیکسٹ اور ساحل بھائی آپ کو تو پریشانی اسی وجہ سے آئی تھی شاید مفتی سنجے جی مفتی مجھے بولتا ہے
کہ پاکستانی مفتی جس نے میری آئیڈینٹی لیک کی, بولتا ہے مجھے تجھ سے کوئی فضل پرابلم نہیں ہے ہمدرد, ساحل. فضل ہمدرد ہاں, نام. فضل بمدرد. مفتی کہتا ہے کہ ساحل مجھے تجھ سے کوئی پرابلم نہیں, تو بہت اچھا کام کر رہا ہے, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, بس اس ایڈم سیکر کو بلانا چھوڑ دے. میرے سے اچھا, ہر اس نے کسی کی ابھی پلم میں درد ہوتی ہے. ایڈم ابھی 2 ہفتہ پہلے مفتی فضل ہمدرد نے مجھے پھر سے میسج کیا واٹس ایپ پہ, کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس گستاخ ایڈم سیکر کو اپنے چینل پہ مت بلانا, آپ بلاتے رہے, کیا آپ اس بارے میں پھر سے سوچیں گے, اس کو بلانا بند کر دو. میں نے کہا بھائی پہلے تو تم نے میری جان مشکل میں ڈال دی ایک بار میری آئیڈینٹی لیک کر کے, اب آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ مطلب میری فیلڈنگ لگانا ہے, میری سپاری دینا ہے, کیا کرنا ہے؟ مطلب سوچئے کہ ایڈم ان کے لیے اتنی جان کی مصیبت بن چکا ہے. سر ایڈم نے چلیے, کھول کے سب کچھ بیان کر دیا نا اسکرین پہ رکھ کے. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کبھی کوئی پاکستانی آ کے اتنا کچھ کھول کے سامنے رکھ دے گا. سر ان کو موت چلیے پڑی ہوئی ہے. سوال لے لیتے ہیں, اگلا جی سوال لے لیتے ہیں. جی جی ہرمن دالیوال جی, تھینک یو فار دی سپورٹ. سچوالا جی, ایڈم اینڈ ساحل بھائی, ویلکم ٹو جے پور ڈائلاگ. سنجے جی, انسپائرڈ می ٹو سپورٹ ایکس مسلم موومنٹ, ریئلی ہیپی. تھینک یو ہرمن جی, تھینک یو. Regi Pillai, Adam bhai, please share those top 5 questions to ask any moment. Please share the references along with it. Adam. دیکھیے بھائی, ریفرنس تو میں ساتھ میں نہیں دے سکوں گا کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے. آپ میرے چینل پہ جڑتے رہتے ہیں, لیکن ٹاپ 5 کوشچن میں آج کے اگر ہم ٹاپک سے کوشچن دیکھیں تو سب سے پہلا ٹاپک ہوگا جی قرآن کی اوریجنل ورژن دکھا دیں. آپ کسی بھی مومن سے پوچھ سکتے ہیں اوریجنل قرآن, سب سے پہلا قرآن کب لکھا گیا اور اس کی کاربن ڈیٹڈ کاپی کہاں پہ پڑی ہے. نمبر دوسرا کوشچن آج کے ٹاپک سے, قرآن کا جو عثمانک مینیوسکرپٹ ہے جو کہ بقول عثمان نے کلیکٹ کر کے لکھا اور 5 اس کی کاپیاں بنا کے بھیجیں دنیا کے 5 شہروں میں, ان میں سے کسی بھی ایک کاپی کو دکھا دیں. نمبر تیسری بات, قرآن کا جتنے بھی ارلی قرآن ہے اس کے اندر زیر زبر پیش اور ڈاٹ اور نقطے نہیں ہیں. مجھے بتائیے کس نے لگائے, کب لگائے, کس طریقے سے لگائے, کیونکہ لفظ قاتل اور قتل بھی کہا سکتا ہے اور قتل بھی کہا سکتا ہے. زیر اور پیش کے ساتھ لکھا جاتا ہے. پیش کے ساتھ لکھیں گے تو وہ بن جائے گا کل کرنا, زیر کے ساتھ لکھیں گے تو وہ بن جائے گا لڑائی کرنا. قرآن کے اندر لفظ اتنی دفعہ آیا ہے, تقریباً 50 سے زیادہ دفعہ آیا ہے. جہاں پہ دل کیا انہوں نے پیش لگا دیا, کل, مار ڈالو, گردن اڑا ڈالو بولا, اور جہاں پہ دل کیا زیر لگا کے اسے لڑائی کے اندر ڈال دیا. لیکن قرآن کے 32 ضعیفے اس وقت موجود ہیں, اور کئی جگہ پہ جہاں پہ زیر لگی ہوئی ہے وہاں پہ پیش ہے ادر ضعیفوں کے اندر. یعنی کہ ہم نے زیر زبر پیش کے اندر کھلواڑ کر دیا ہے. آج آپ جس چیز کو لڑائی کہہ رہے ہو, کل وہ چیز کوئی بھی بندہ قتل کے طور پہ لے سکتا ہے بہت آرام سے. قرآن بدل جاتا ہے بہت آسانی سے. ارلی مینیوسکرپٹ 300 سال کے بعد اس کے اوپر زیر زبر پیش لگی ہے. آپ کو کیا پتا کہ اصل میں محمد, سپوزڈلی کہہ لو کہ محمد نے یہ باتیں کہی ہیں, سپوز کر لو, آپ کو کیا پتا ہے محمد نے کل کا کہا ہے یا محمد نے لڑائی کا کہا ہے. سو آن اینڈ سو فورتھ. بخاری جس کو آپ مانتے ہو, مسلم جس کو آپ مانتے ہو, بھائی مجھے بتاؤ کہ اصل میں ان لوگوں کی اوریجنل رائٹنگ کاربن ڈیٹڈ کہاں پہ موجود ہے. سو آج کے تعلق سے اگر آپ کو سوال دیا جائے تو یہ سب سے میجر سوال ہے. پلیز ایسک دیز مسلمز, ان کے اندر کم از کم ایک سوچ ڈالو کہ وہ اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کریں, شاید وہ کسی جگہ پہ پہنچ جائے. جی, نیکسٹ. کشل شندے, polytheism existed before Islam in Arabia. سچ والا. جی ہاں, وہ تو ایگزسٹ کرتا تھا نا, بات صحیح ہے, اور اسی کا تو جو ہے اسی کی ساری لڑائی تھی. دیکھیں جسے مکہ کہا گیا ہے وہ ایک طرح کا سیکولر اور پھر جو ہے کئی طرح کے معبودوں یا خداؤں کی جو ہے کی جگہ تھی. جتنے لوگ تھے آس پاس کے سبھی لوگ اپنے الگ الگ خدا کو پوجتے تھے. لیکن اس مکہ جیسے جو ہے مطلب سیکولر اسٹیٹ, سیکولر جو ہے جگہ, ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور اپنی ایک نئی چران کہوں گا میں, جسے اسلام کہا گیا ہے, وہ یہ چران جو ہے شروع کرتا ہے. تو اب دیکھیں کہ اور کہتا ہے کہ تم سب لوگ غلط ہو, تم سب لوگ باطل ہو, ایک سچ میرے پاس ہے, سچائی میرے پاس ہے, حق میرے پاس ہے. تو یہیں سے جو ہے اس کی یعنی مطلب انٹالرنس شروع ہوتی ہے. اسلام کبھی بھی کسی کے ساتھ مل جل کے رہنا نہیں چاہتا, ہمیشہ چاہتا ہے کہ سب کے ساتھ لڑائی کرے.
लड़ाई ना हो तो इस्लाम ना हो, इस्लाम और लड़ाई दोनों साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, तो ये है जी इस्लाम। जी जी बल्कि सचवाला जी, इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं। आप देखिए कि इस्लाम में डिफरेंट आइडियोलॉजी की एक्सेप्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। और जिस मौके पे अगर आप सूरह नंबर 6 सूरह अनाम और उसकी आयत नंबर 108 की तफसीर में देखें, तफसीर इब्न कसीर में, तो जो मुशरिकीन मक्का थे उन्होंने कोई हजरत मोहम्मद साहब को कोई अटैक नहीं कर दिया था, कोई उनके साथ इस तरीके का मामला नहीं कर रहे थे जिस तरीके का मामला मोहम्मद साहब ने दूसरे लोगों के साथ किया, बल्कि वो तो इतनी शराफत से उनके चचा के पास जाके बाकायदा उनको रिक्वेस्ट किया कि अपने भतीजे को बोलिए कि ये हमारे माबूदों को गाली गलौज ना करे, बुरा भला ना कहे, हम इसको नहीं कहेंगे, इसको जो करना है करे, जिस खुदा को मानना है माने। लेकिन मोहम्मद साहब कहते कि नहीं, मैं ये चीज मानूंगा ही नहीं, मैं इससे बाज आऊंगा ही नहीं। तो इसमें एक्सेप्टेबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। और मुशरिकीन मक्का जो मल्टीपल गॉड्स को पे बिलीफ था उनका, ये पूरा वहीं से शुरू हुआ है बखेड़ा। रसूलुल्लाह को बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल खिलाफ। बल्कि आप देखिए कि जिजिया का जो कॉन्सेप्ट है वो भी सिर्फ अहले किताब के लिए है, जो मुशरिक होंगे उनको तो सीधा कत्ल करने का हुक्म है। एडम, अगर इसमें कुछ गलत बोल रहा हूं तो इसको सही कर देना, क्योंकि कुरान अगर आप देखो जिजिया जो वो अहले किताब के लिए है, जी सर, आप एब्सोल्युटली सही कह मुशरिकों रहे के लिए हैं। है ही नहीं। आपके 3 जो इमाम हैं वो इस चीज से एग्री करते हैं, चौथे इमाम जो है जो कि वो इससे एग्री नहीं करते, वो कहते हैं जजिया सबके लिए है। लेकिन जो 3 आपके इमाम हैं, 4 इमाम है ना आपके, जिनकी वजह से 4 मज़ाहिबुल इस्लाम निकले, 3 इस चीज से एग्री करते हैं कि जजिया तो मुशरिकों के लिए है ही नहीं। मुशरिकों के लिए तो सिंपल लिख दिया कि उनका सर कलम कर दो, जहां पे भी घात में बैठो, जहां मिले उनका सर कलम कर दो। इसी वजह से मक्का मदीना से तमाम मुशरिकीन को निकाल दिया गया, उनको उड़ा दिया गया, कत्ल कर दिया गया या भगा दिया गया। तो जजिया अहले किताब के लिए। लेकिन जो आपके चौथे इमाम है वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। मोहम्मद ने एक खास कबीले के ऊपर जो कि अहले किताब नहीं थे उनके ऊपर जजिया लिया था, लिहाजा हमने नॉन मुस्लिमों से जजिया लेना है, नॉन अहले किताब से जजिया लेना है। लेकिन इसी वजह से जब आपके पास इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने हर नॉन मुस्लिम को कत्ल नहीं किया, क्योंकि शुक्र करें कि वो वाले इमाम के मानने वाले आए नहीं तो यहाँ पे जजिए की बजाय कत्लो कताल हो रहा होता। अब वो भी है, अच्छा, लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात भी ऐड कर दूं। और भी दिक्कत थी, यहाँ पे पॉपुलेशन भी थोड़ी ज्यादा थी। जी हाँ, जी हाँ। यानी एक पॉइंट और भी जो मुझे लगता है वो ये कि इंडिया मेरे हिसाब से वो जमाने का मक्का है, सेकुलर स्टेट है, और पाकिस्तान मदीना है। आप समझ रहे हैं, पाकिस्तान क्या है, मदीना है, और इंडिया आजकल के हिसाब से, आजकल के हिसाब से, हाँ, आजकल के हिसाब से। तो जो मक्का क्या करता है, ठीक है भाई, हमारे इतने सारे माबूद हैं, इतने सारे जो है देवी देवता हैं, उसमें अगर तुम्हारा अल्लाह आता है तो ठीक, हम इसको भी कबूल करने के लिए तैयार हैं। मगर अल्लाह के मानने वाले क्या करते, नहीं, यहाँ कोई नहीं रहेगा, सिर्फ हमारा अल्लाह रहेगा। आप समझ रहे बात को? हाँ, ये बात आप जहन में रख सकते हैं जी। सूरत अल काफिरून में तो यही है ना। हाँ, मैं वही कह रहा था संजय जी कि ये चूंकि मक्का वाला सिनेरियो है, इस वजह से यहाँ के जो मौलाना है जो खास करके डिबेट्स में आते हैं, उनके पास 2 ही आयत होती है, ला इकराहा फिद्दीन लकुम दीनुकुम वलिय दीन, इसके आगे वो जाती ही नहीं है। ला इकराहा फिद्दीन जो है ना, उसके ऊपर आपके पास सारी तफसीरों में कोई सी तफसीर खोल लें, तफसीर इब्न कतीर खोल लें, तफसीर अल कुर्तुबी खोल लें, तफसीर अत-तिबरी खोल लें, वो 2 चीजें बताते हैं सिर्फ। एक, ये एक मखसूस औरत के लिए आई थी, एग्जैक्टली, यहूदी औरत के लिए। 2, अगर ये जेनेरिक है तो इट हैज बीन एब्रोगेटेड बाय कुरान, सूरत तौबा आयत नंबर 5, सूरत तौबा आयत नंबर 29, सूरत तौबा आयत नंबर 28। तो बेसिकली या तो ये एब्रोगेट हो चुकी है, या ये मखसूस यहूदी औरत या एक और औरत के लिए आई थी। और तीसरी बात कोई नहीं करता, कोई अर्ली स्कॉलर फॉर द फर्स्ट 600 इयर्स ऑफ इस्लाम इस आयत को जेनेरिक आयत लेता ही नहीं है, क्योंकि अगर वो लेते तो गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम पैदा ही ना हो सकता, आप रोम तक जाकर लड़ाई ही ना कर सकते। राइट साहिल भाई? अल इकरा वाली कौन सी आयत है आपकी? ला इकराहा फिद्दीन 256 सूरह बकरा आयत 256। There is no compulsion in religion. हाँ, 256 यस यस यस। हाँ, और बल्कि आदम पूरी नहीं पढ़ते वो पूरी पढ़े तो उल्टा हो जाएगा। चलिए, हाँ, उल्टा होगा। वैसे आदम आप ये भी देखें कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। अगर आप देखें तो ये भी एक नेगेटिव जो है बात कही जा रही है, ये पॉजिटिव बात नहीं है।
पॉजिटिव बात बिल्कुल नहीं है नेगेटिव जी, है। हाँ, इस पर आगे गौर करें तो ये नेगेटिव बात है। तो अब देखें बेचारे जो है भारत के हमारे उलमा के पास ले दे के ये 2 आयतें, हर जगह वो यही 2 आयतें पढ़ते हैं बेचारे। तो काश कि यही 2 आयतें होती यार कुरान में, हमारी भी जान छूट जाती। पूरे कुरान में ये 2 आयतें होती तो हमारी जान छूट जाती यार, ये सारे बखेड़े नहीं होते जी। सर कुरान के अंदर ना 76 जगहों के ऊपर लफ्ज जिहाद लिखा हुआ है। 76 जगहों के ऊपर 72 आयात के अंदर, क्योंकि चंद आयात के अंदर 2 दफा लिखा हुआ है, तो 76 जगहों पे 72 आयात के अंदर लफ्ज जिहाद लिखा हुआ है। हर जगह पे अगर आप जाके देखेंगे तो तफसीरों में बताया जाएगा कि जहां पे डिफेंसिव जिहाद भी है ना, वो साथ में बताएंगे कि जी ये उस वक्त के लिए था जब हम ऐसे थे, कम थे और ये था, लेकिन इसके बाद इस आयत और इस आयत पे इंप्लीमेंट करना है, इस पे नहीं करना। Every time it is all about offense, 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 offense. Even though the basic आपकी बदर की वॉर है, वॉर ऑफ बदर, जिसको ये मुसलमान वॉर है, वॉर ऑफ बदर क्यों हुई? क्योंकि मुसलमानों ने 4 काफलों को लूटने की कोशिश की मोहम्मद साहब के ऑर्डर के ऊपर। 3 काफले नहीं लूटे गए, चौथा जो काफला है वो लूटा भी गया, लोगों को कत्ल भी किया गया और लोगों को यरगमाल भी बनाया गया, यानी कि गुलाम भी बनाया गया। उसके बाद बदर के ऊपर हमला, बदर के मदीने के ऊपर हमला किया गया, जिसको बदर कहा जाता है। सो हाउ इज दैट डिफेंसिव? आपने प्रोवोक किया है तो लोग आगे अटैक कर रहे हैं ना, उससे पहले तो कर ही नहीं रहे थे। व्हाई डिड यू प्रोवोक देम? यू सी, वो तो रीड द हिस्ट्री। जो काफिर है वही जालिम है, इसलिए हाँ, वो जालिम है। हालांकि उन्हीं के आप संजय भाई, अगर मैं आपके घर पे हमला करूं, 3 हमले आप मेरे नाकाम कर दें, ठीक है, चौथे हमले में मैं हमला कर दूं आपके घर पे और आपके घर के कुछ लोगों को मैं कत्ल कर दूं और कुछ को गुलाम बना लूं, क्या अब आपका हक नहीं बनता मेरे घर पे हमला करने का? नहीं तो, लेकिन जो काफिर है वही जालिम है ना, तो जो किताब में लिख exactly. दिया वो फाइनल है। बेशक बेशक नेक्स्ट, बेशक। काफिर जिंदाबाद। व्हेन वी एक्सपेक्ट ऑल इंडिया एक्स मुस्लिम एसोसिएशन, साहिल भाई? इस पे काम करने का बचा है अभी भी, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। पहले अपनी जान की पहले हिफाजत कर ले, उसके बाद फिर ये बड़े बड़े काम भी करेंगे। जी, अभी तो छुप छुपा के जीना पड़ रहा है। सौरभ उपारे जी पूछ रहे हैं, वेल डन दीक्षित सर, यूशान अब्यू एंड साहिल, आदम सचवाला, मुन्ना भाई कौन है? ये नए हैं, बड़े अच्छे भाई हैं। Listen to Zeba did podcast and saw the work firsthand. I wish for more podcasts like this, Sachwala ji. I pray your family returns to you ASAP. Thank you, Saurabh ji. Thank you. Next, Slayer. खालिक़े कायनात हजरत एडम सीकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम PBUH, please once say with intensity, अबे ओ डूंगर, अबे ओ डंगर, हम बता नहीं बता। इसका मतलब क्या होता है, जरा बता दे मुझे। कुरान हम सब लोगों को जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं उनको जानवर या जानवरों से भी बदतर कहता है कुरान की मल्टीपल आयत के अंदर। 98.6 पंजाबी के अंदर डंगर कहते हैं जो आपके जो फार्मिंग एनिमल्स होते हैं ना, जो भेड़ बकरी गाय चौपाए जो फार्मिंग के लिए एनिमल्स होते हैं, उनको डंगर कहा जाता है पंजाबी लैंग्वेज के अंदर। तो जब मोहमिन आके हमारे साथ जलेबी बनाते हैं तो मेरा पेट डायलॉग है, अबे ओ डंगर सुन सुन। मगर आप बड़े प्यार से जो है उनको डंगर कहते हैं, हालांकि डंगर तो जो है कोई बुरे माना नहीं है ना मेरे भाई। जी बिल्कुल, कुरान ने तो कुछ और कहा है। देखिए कुरान ने क्या क्या कहा है। कुरान हम जो है हम काकरोच। जी अब बताइए सर, मैं कुरान जितना बुरा नहीं ना हो सकता इस वजह से। हाँ ये बात ये सही है, यानी हम कुरान की लेवल तक नहीं पहुंच सकते, ये उतना नीचे नहीं हो सकते। कल हमें सचवाला जी कल एक मोमिना आई थी एडम के चैनल पे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक मोमिना आई थी तो वो आके कहने लगी मैं एडम से बात ही नहीं करूंगी। तो एडम ने उसको बहुत कोशिश की बात करने की, तो बोलती नहीं मैं सिर्फ साहिल से बात करूंगी, एडम ऐसा है एडम वैसा है। तो बाद में मैं ज्वाइन हुआ और मैं पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है एडम में? बोले गाली देता है। मैं बोला ठीक है देख लेते रसूलुल्लाह और साहबा ने क्या गाली दी है। जब बताया उसको कि क्या गाली दी और बोला अब बता के एडम
थोड़ी अच्छी गाली देता है, बुरी गाली देता है कि रसूलुल्लाह और सहाबा बुरी गाली देते थे, तो बेचारी शॉक हो गई हो। तो ये मामला होता है इनके साथ। जी, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। रॉबर्ट खोल, नमस्ते। साहिल जी से ज्ञात हुआ था कि हसन हुसैन का कोई उल्लेख उम्मैद समय से पहले नहीं मिलता, क्या अबू बकर, उस्मान आदि का भी कोई उल्लेख उससे पहले का है? उम्मीद थे कासिम के भारत आक्रमण से ज्ञात है उससे पहले। उम्मीद जी, ये मेरे ख्याल से सचवाला जी ने बोला होगा, मैंने ऐसी बात नहीं कही थी। सचवाला जी या फिर एडम ने बोला होगा। हाँ, ये हसन बात सही हुसैन का है। उल्लेख नहीं मिलता। जी, क्योंकि कोई सबूत आपको नहीं मिलता। देखें, अब सबसे पहली बात तो ये है कि जिस ज़माने में ये करबला हुआ है, वो उसके बारे में लिखा कब जा रहा है? 8th या 9th सेंचुरी में, ठीक है? तो अच्छा, ये 7th सेंचुरी का तो खुद कुरान नहीं है भाई आपके पास, तो ये कौन सा करबला, कौन सा हुसैन, कौन सा जो है मतलब कौन सी शहादत, ये सारी कहानियां हैं। वक्त के साथ साथ जो है इसको इसमें इतनी एग्जैजरेशन की गई है। देखें, करबला अगर कहीं कुछ इस तरह की कहानी अगर कहीं हुई भी है तो वो शायद राई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें चीज़ों का इजाफा करके वो पहाड़ बना दिया गया। अब आज करबला को लेकर जो है जो धंधे, जो कारोबार होते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। लोग वो जो है ना करबला की कहानियां सुनाने वाले, उनको जो है जाकिर कहा जाता है। सामने सारे जो है हजारों की तादाद में लोग बैठे सुन रहे हैं, तो वो जो है जाकिर क्या कहता है, हुसैन की तारीफ करते हुए, अरे भाई हुसैन का घोड़ा सारी रात धूप में खड़ा रहा। ये मारी था बहुत। अच्छा, अब ये सुनने वाले रो रहे हैं, सुनने। अब ये कह रहा है सारी रात धूप में खड़ा रहा। जी, अब बताएं। लेकिन सचवाला जी, एक सवाल आपसे करूंगा यहाँ पे। जी, एक सवाल है, बड़ा सीरियस सवाल है, सीरियस होकर सुनिएगा। जी 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 तमाम जाकिर कहते हैं जी। कि हर करबला के बाद इस्लाम जीत जाता है, जी, जिंदा होता है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। जी हाँ, बेहतरीन। लेकिन अगर वाकई में हुसैन जीत जाता तो फिर क्या इस्लाम मर जाता? चलो, ये सवाल है यार। बात तो सही है, बिल्कुल सही बात है। डबल जिंदा होता है इस्लाम, डबल जिंदा होता यार। एक जेनेरिकली देखे, कॉमनली सोचे सारे लोग, मोहम्मद साहब के तमाम फैमिली वालों को मुसलमानों ने मारा। जी, यजीद मुसलमान था, कलमा गो था, ठीक है। उसके बिल्कुल, बाप को भी अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे तो बाप को भी मोहम्मद के फॉलोअर्स ने ही जगह दी थी, क्योंकि हसन ने उसके बाप जी, को खिलाफत अलाउ की थी कि हाँ तू खिलाफत कर ले, ठीक है। जी, तो इतना ताकत में था, इतना सच्चा मुसलमान था उसका बाप कि उसको दिया गया। अच्छा, जी, उमर, उस्मान, अली, सबको देख लो, मुसलमानों ने मारा। तो भाई अगर आप एक चाइनीज डायनेस्टी को देखें ना, उसमें, और मोहम्मद और इसकी फैमिली को देखें, उसमें आपको क्या फर्क पड़ता है? इक़्तिदार के लिए, ताकत के लिए, किंगशिप के लिए, every single one of the family of Muhammad was killed by his own followers. That's the reality of Islam. Why can't they think about that? अगर इस्लाम के लिए तुम आज मारने को तैयार हो तो यार दूर फिटे मुंह तुम लोगों के ऊपर यार। For the love of whatever God you actually follow, यार तुम देखो तुम्हारे मोहम्मद और उसके तमाम आल, जिनको तुम कहते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, तुम बोलते हो आले मोहम्मद को इतना जलील करके मारा गया, फातिमा के पेट के अंदर बच्चे को मरवा दिया गया, उसके ऊपर दरवाजा गिरवा के। हसन और हुसैन को जलील और ख्वार करके मरवाया गया, मोहम्मद को जहर के असर से मरवाया गया। यार कम ऑन, थिंक अबाउट इट, लुक कि तुम लोग किस चीज को फॉलो कर रहे हो। मैं तो सिंपल ये कहता हूँ यार इन लोगों। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात, यानी किसी ने मुझसे पूछा था बहुत दिन पहले कि भाई क्या तुमने इस्लाम की तारीख पढ़ी है? मैंने कहा हाँ पढ़ी है। तो क्या है तारीख? मैंने जो है उसको 2 लफ्जों में ये जवाब दिया, इस्लाम की तारीख क्या है, वो ये है कि इसने उसको मारा, उसने इसको मारा, फिर सब ने सबको मारा, तारीख खत्म। और इस्लाम जिंदा हो गया, और इस्लाम जिंदा हो गया। Next, Trendo Tube. How did Islam spread so fast in Arabia? Why didn't Quraysh tribe fight against Muhammad, who destroyed their idols?
because of the sword, because of the sword sword. ہے, طاقت ہے, زور ہے, محمد بلکہ نے یوں دیکھا, کہہ سکتے ہیں کہ جی بالکل, sorry please please یعنی continue Sajwal ji. جی میں کہہ رہا تھا کہ محمد نے, جسے مسلمان اپنا نبی سمجھتے ہیں, وہ 13 سال تک مکہ میں اپنی زبان چلائی تو صرف 86 لوگ اسلام قبول کیے, لیکن اسی شخص نے مدینہ میں صرف 10 سال اپنی تلوار چلائی تو سارا عربیہ جو ہے وہ زیر نگوں ہو گیا. تو دیکھیں طاقت تو ہے, اصل فیصلہ کن طاقت تو جو ہے تلوار کی ہے نا, طاقت کی ہے, زبان کی کوئی طاقت نہیں ہے. اہل زبان ہے, وہی زبان بولنے والے, اسی زبان میں ان کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے, کسی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا, کوئی اثر نہیں. 86 اور دیکھیے لوگ اس میں جی سچوالا جی, ان کی یعنی جو طریقہ تھا رسول اللہ کا وہ بڑا زبردست تھا. آپ کو اس بات کو ماننا پڑے گا, جس طریقے سے پہلے لالچ دی گئی مال غنیمت کی, اور اس کے بعد جو ہے لونڈیوں کی, تو ان کو بڑے بیسٹ پلیئرز ملے یہ سب چیز میں جو جنگ لڑنے والے ہیں. بس اسی بدولت جو ہے یہ ہر کسی کو اکثریت میں ہراتے گئے, Let me کیونکہ add ان to کو this. لالچ دی گئی. جی Let me add to this. اب اس دنیا میں اگر بچ جاؤ گے تمہیں لونڈیاں ملیں گی, بچیاں ملیں گی. ایون قرآن چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 42 کی تفسیر لکھتی ہے, محمد صاحب ان کو انسائٹ کر رہے ہیں, آؤ میرے ساتھ روم کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے چلو, میں تمہیں بناتے افسر پیلے بالوں والی بچیاں دلواؤں گا, بلونڈیاں یعنی جنہیں ہم آج کل کہتے ہیں, ٹھیک ہے, فار ہیونگ سیکس. لیکن سر دوسرا پہلو اس کا دیکھیں, سیکنڈ پہلو یہ ہے, اگر مر گئے تو جنت میں چل 72 حوروں کے ساتھ صبح دوپہر شام, انگوروں کے باغات, دریا شرابوں کے. تو سر دیکھیں اسلام نے آپ کو جینا تو سکھایا ہی نہیں, مرنا سکھایا ہے. آؤ اٹیک کرو مرو. قرآن کہتا ہے اگرچہ جہاد تم کو برا لگ رہا ہے لیکن اللہ جانتا ہے اس نے تمہارے لیے کون سی چیز اچھی کر دی ہے. تو اسلام آپ کو جینا نہیں سکھاتا, مرنا سکھاتا ہے. اور جینا بھی کس طریقے سے سکھا رہا ہے کہ آپ تو جی رہے ہو, لیکن جس کو آپ نے مال غنیمت بنا لی ہے وہ کیسے جیے گی, وہ تو دن دن مرے گی. تو اسلام آپ کو مرنا سکھاتا ہے, مرو عیاشی کرو. وہ جو حوریں ہیں وہ اسپیشلی تمہارے لیے بنائی گئی ہیں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے تمام مسلمانوں کے لیے, وہ جو حور اللہ نے تم لوگوں کے لیے بنا لی ہے ایز اے غلام, جو ہمیشہ تمہارے لیے بیٹھی ہوئی ہے تمہارے سیکس کے لیے, گرم اونٹنی کی طرح, جیسا کہ قرآن میں لکھا گیا تھا ہے, ولتو پرس بریسٹ لے کے جوان, ٹھیک ہے, وہ جو حور بنائی ہے جو آپ کے سیکس کی تسکین کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, سر اس کو جنت کب ملے گی؟ When will she be free? That's my question. جی. نیکسٹ کوشچن پریتم شیٹی جی, واٹ اباؤٹ ملٹیپل ورژنس آف قرآن, حفظ قرآن, ورش قرآن, when مومنس claim there is only one قرآن. سچ والا جی. حفظ قرآن کیا کہا انہوں نے, میں دیکھا نہیں, سوری. Let me hit on that first. واٹ اباؤٹ جی Yeah, let me hit on that. ملٹیپل ورژنس آف قرآن, جی ہاں, حفظ ہے, ورش ہے, ہاں جو ہے اصل میں ورژن تو بہت سارے ہیں. خود میرے پاس جو ہے 21 ڈفرینٹ ورژنس ہیں. جو ایک ورژن بہت زیادہ پاپولر کیا گیا وہ اس کو کہتے ہیں حفظ والا قرآن. یہ بھی اصل میں انہی راویوں میں سے ایک راوی ہے, جس طرح کے اور سینکڑوں راوی تھے. یہ اس راوی کی جو ہے مطلب کوئی شہرت زیادہ ہو گئی, اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. جی ایڈم آپ کیا کہہ رہے تھے, اور اب اس میں سر 1924 کے اندر ہسٹری کو پڑھیے, 1924 کے اندر حفظ قرآن کو کینونائز کیا گیا, مینز اس کو سٹینڈرڈ قرآن بنایا گیا. اس وقت باقی تمام قرآنوں کو دریائے نیل کے اندر بہا دیا گیا. ہسٹری میں پڑھا ہوا جناب, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. الازہر یونیورسٹی میں, الازہر یونیورسٹی نے ایسا کیوں کیا؟ اگر ہم اس کی بھی ہسٹری دیکھیں تو جب کلاس روم میں بچے پڑھتے تھے قرآن, تو ایک بچہ کسی اور طریقے سے لکھتا تھا, دوسرا بچہ کسی اور طریقے سے لکھتا تھا. ٹیچر نے تمام طریقے دیکھے نہیں ہوئے تھے. دے ہیڈ پرابلم کہ کس چیز کو صحیح کریں گے, کس چیز کو غلط کریں گے. بلکہ مارا ماری ہوتی تھی ایڈم, Thank you. یہ باتیں بھی آتی تھی, مارا ماری ہوتی تھی, ان میں جھگڑے ہوتے تھے باقاعدہ. جی ہاں, That is why they canonized it. 1940s میں کسی وقت, مجھے اب اس وقت یاد نہیں ایگزیکٹ کون سا والا سن ہے, لیکن 40s کا کوئی سن ہے, سعودی عربیہ نے اس کو کینن کیا اپنے علاقے میں. 1984 میں, یہ 84 میں ہوا ہے, کنگ فہد کے زمانے میں. جی ہاں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں سر کہ آپ کے انڈو پاک میں ایک کہانی بننا شروع ہوئی کہ قرآن کا کوئی حرف, کوئی نقطہ, کوئی زیر زبر پیش چینج نہیں ہوا. یہ اس کے بعد کہانی بننا شروع ہوئی ہے.
اس سے Exactly. پہلے آپ کے پاس ملٹیپل زیر زبر پیش نقطوں والے ڈفرنٹ آیتوں کے نمبرنگ والے قرآن موجود ہیں. ٹھیک ہے. جی ہاں. اچھا 28 آپ نے بولا سر کہ 21 بولا. میرے پاس کیا ہر کسی کے پاس nquran.com کے اوپر 36 ڈفرنٹ قرآن موجود ہیں آلریڈی اسی وقت عربی کے اندر. nquran.com every single person has it, go check it out, every single person has it. اور انہوں نے جو عربی کے لفظ چینجڈ ہیں انہوں نے اس کو کلر کوڈ کر کر کے دکھایا ہوا ہے آپ کو ہر آیت کے لیے. تو سر کیسے چینج نہیں ہوا ہوا قرآن؟ اور یہ سارے مصحف ہیں. ونس اگین دیز آر آل مصحف. اچھا حفظ کو کیوں پکڑا گیا؟ اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں حفظ کو اس لیے پکڑا گیا کیونکہ اس کے اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ تھے. جس امام کے اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ تھے اس کے قرآن کو انہوں نے پکڑ لیا. حالانکہ حفظ از کالڈ اے لائر. حفظ کو جھوٹا کہا گیا ہے, کذاب کہا گیا ہے. وہ چوریاں کرتا تھا, لوگوں کی کتابوں میں سے چیزیں اٹھا اٹھا کے اپنے نام سے چھاپ دیتا تھا. اس کو چور کہا گیا, مکار, کذاب. آپ نے ایک چور, مکار, کذاب کے لکھے ہوئے قرآن کو کینونائز کر دیا. یار دوری فٹے مو یار, تم لوگوں کو ہم کا نہیں پتا. اچھا ایڈم اس میں ایک کامیڈی پتا ہے تم کو کیا ہے؟ جی جی. اچھا اس کو کس طریقے سے ریفیوٹ کرتے ہیں پتا ہے؟ کہ وہ حدیثوں میں کذاب تھا, قرآن میں کذاب نہیں تھا. عجیب ہے یار. حدیثوں کو چوری کرتا تھا, قرآن کو چوری نہیں کیا تھا اس نے. تو قرآن اس نے کہاں چوری کیا تھا؟ عاصم سے. حفظ جو ہے وہ قرآن ان عاصم ہے, عاصم کے ہاتھ کا ہے. ابھی اس نے کیا کیا چوری کی تمہیں پتا ہے؟ عاصم کا قرآن تو دکھاؤ میرے کو. ساحل بھائی حد ہے یار, کیا لاجک ہے ان کا. پہلے اس کا جواب ہے کہ بھائی عاصم کا قرآن دکھاؤ نا, دیکھیے اس نے کیا کیا 2 نمبری کی ہے بیچ میں. او باپ رے باپ, ان کے لاجک ایسے ہوتے ہیں نا یار, دنیا سے ایک دم پار والے لاجک ہوتے ہیں ان کے. لاجک تو الاؤڈ نہیں ہے نا, عقل تو الاؤڈ ہی نہیں ہے. آپ کیسے نہیں, ان کی لاجک کے سامنے ہر لاجک شرما جاتی ہے. جی جی. یہ تو کہا گیا ہے نا کہ صاحب آپ تو آرگیومنٹ کر نہیں سکتے. کیا ہے وہ 5.101 511 جی 5.101 101 جی 101 وہ 101. ہوتا ہے نا سر. لاجک کرنا شیطانی کام ہے نا. جی ہاں, اگر آپ کافر ہو جائیں گے اگر آپ نے لاجک کیا. کافر ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی. اگر آپ کالج وغیرہ میں پڑھے نا سر, ہوتا ہے نا پرنسپل آف مارکیٹنگ 101, پرنسپل آف مینجمنٹ 101. ہر چیز ہوتی ہے نا, جو پہلا کورس ہوتا ہے اسے 101 کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے, قرآن نے بھی 101 رکھا ہوا ہے. ڈو ناٹ آسک کوسچن 101. چلیے اب اسی نائس ٹو سی شریمان جے ٹیمپلٹن, نائس ٹو سی شریمان سنجے دیکشت, زاہل, ویری گڈ, سچوالا اینڈ ایڈم کو یہ ڈالا انہوں نے. سر آپ نے میرا نام خراب یہ کر دیا. جاہل, یہ میں اس کو لٹرلی پڑھ رہا ہوں, قرآن کی طرح. قرآن لٹرلی پڑھا جاتا ہے نا. صحیح جا رہے ہیں آپ. یہ جو جاہل ورڈ انہوں نے ڈالا ہے جے ٹیمپلٹن جی, اس کا بھی ایک سٹوری ہے پیچھے. وہ جو ہلدی رام مولانا قادری صاحب تھے, جب ان کا بی پی شوٹ ہو گیا تھا, ایک دم بی پی بڑھ گیا تھا, میں بولا مولانا آپ کا بی پی بڑھ جائے گا, تب وہ برداشت نہیں کر پائے. چپ رہے, جاہل ہے تو, جاہل. انہوں نے بڑا فیمس ہو گیا تھا. زیڈ یوز کر لیا, اس کو جے کر لیجیے جی آپ کے نام کی طرح. اسد گاندھی, او نو مائی آل فیوریٹس آن دا اسکرین ایٹ دا سیم ٹائم, لکس لائک مارولز, ایونجرز, سپر ہیروز, لو یو آل گائز, ساحل مسٹ ٹرائی ہالی ووڈ. لو بھائی آپ کو تھینک یو سر. بالی ووڈ بائیکاٹ ہو رہا ہے, سیدھے ہالی ووڈ ٹرائی کرو. ہالی ووڈ. ہوسٹ ہنٹر, thank you Sanjay sir for hosting these brave and eye-opening people. I love you Sahil bhai. میں لڑکا ہوں بٹ ایز ہیومن. سچوالا جی اینڈ ایڈم بھائی, آپ لوگ گریٹ ہو, بھگوان آپ کو پروٹیکشن اینڈ مدد پرووائڈ کرے. تھینک یو جی, تھینک یو. اسی کے ساتھ آج کی اسٹریم ہم سماپت کرتے ہیں. میں لگ تو رہا تھا ہم بہت لمبا چل سکتے ہیں, لیکن تھوڑی دیر میں ہمارے سارے ویورز غائب ہو جائیں گے, انڈیا پاکستان میچ دیکھنے چلے جائیں گے, اس لیے ہم بھی اس کو یہیں پر اب سماپت کرتے ہیں. آپ سبھی درشکوں کو بہت بہت دھنیہ واد. سچوالا جی آپ کو بہت بہت دھنیہ واد. ساحل بھائی آپ کو بھی, اور ایڈم سیکر آپ کو بھی بہت بہت دھنیہ واد. جے ہند, وندے ماترم. جے ہند.